बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद मशकूर हैं कि आज आपने ज़हमत की। आज की इस नशिस्त का या प्रेसर का बुनियादी मकसद ये है कि आपके इल्म में है कि पिछले एक साल कश्मीरियों पर क्या बीती है और किस कर्ब की कैफियत से उनने एक साल गुजारा है। आज हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर के सफ़ीर इमरान ख़ान की तरफ से, मकबूजा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों को और पूरी दुनिया में जो रह रहे हैं कश्मीरी, चाहे बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, उनको एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं यकजहती का, और मोतरफ़ हैं आपकी 7 तिहाइयों पर मुहित जो आपकी जद्दोजहद है, जो आपकी काविशें हैं, हक़ के खुद इरादियत के अपने पाकिस्तानी कौम आपके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और इंशाअल्लाह आखिरी फतह तक आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी तारीख़ मैं कौन हूँ बताने वाला। कश्मीरियों की तारीख़ कश्मीरी मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। जिनका लहू शामिल है इस जद्दोजहद में, उससे ज़्यादा कौन जान सकता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 इस जद्दोजहद का एक नया मोड़ है, एक नए बाब का इजाफा हुआ, और वो जो है कश्मीरियों ने जो हिंदुस्तान ने किया, उन्होंने उनका तशख़्ख़ुस मिटाया, उनका झंडा छीना, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म की। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की। लोगों ने कबूल नहीं की, एडमिनिस्ट्रेटिवली उनने कर दिया बज़ोर बाजू, लेकिन ज़हनी तौर पे कश्मीरियों ने इसको कबूल नहीं किया। चाहे वो हिंदू पंडित है, चाहे वो बुद्धिस्ट है जो लद्दाख का रहने वाला है, और चाहे वादी में रहने वाला मुसलमान है, किसी ने ज़हनी तौर पर ना उसे तस्लीम किया है ना कबूल किया है, और उनकी जदोजहद जारी है। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसको मुतनाज़ा इलाका हम नहीं, सलामती काउंसिल की करारदादें कहती हैं, उसको उसने, हिंदुस्तान ने, भारत ने, आरएसएस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अपने अंदर जम करने की कोशिश की है, जो कि कश्मीरियों ने मुस्तरद की है, पाकिस्तान ने मुस्तरद की है। फिर उन्होंने प्रोमलगेट किया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसके साथ डोमिसाइल रूल्स अटैच किए। मकसद क्या? डेमोग्राफिक चेंज। वाहिद हिंदुस्तान की मुस्लिम अक्सरियत स्टेट को अक़लियत में तब्दील करने का एक उनका प्रोग्राम, वो उसकी जो है वो खुल के उनके इरादे जो हैं वो आपके सामने आ गए। आज जम्मू और कश्मीर की ज़मीनी सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज दुनिया जानती है, बरमला इजहार करे या मसलहत की या कमर्शियल इंटरेस्ट उन पर हावी आ जाएं और वो खामोशी इख्तियार करें, लेकिन ज़हनी तौर पर जानते हैं कि दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन अगर कोई है तो वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है। दुनिया जानती है कि आज भी ये जो मर्जी तासुर देने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट आज भी जारी है। इंटरनेट खोला, वो भी दिखावे वाला। और दुनिया जानती है जो बुनियादी हकूक हैं वो आज भी सस्पेंडेड हैं, मुअत्तल हैं, और उनको
فنڈامنٹل رائٹس سے جو ہے کشمیری ڈپرائیوڈ ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ، اور دنیا اب زیادہ جانتی ہے کووڈ-19 آنے کے بعد کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، معاشی، انسانی، نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں. اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو 4-5 مہینوں میں بیزار ہو گئے، یہ 1 سال سے ڈبل لاک ڈاؤن میں ہیں. 5 اگست 2019 اور اب آنے والا ہے 5 اگست 2020. 1 سال کا ڈبل لاک ڈاؤن اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، میرا ان سے سوال ہے آپ پر کیا بیتے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا سہرا آپ سب کے سر جاتا ہے. نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا. وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوئیں، وہ دھرنا آ گیا، بڑے غلط وقت پر آیا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا. لیکن یہ ایشو اور اس کا کاز اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا، جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا، ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا، اور کشمیر کو بوجوہ بیک برنر پہ ڈالا گیا، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا، یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، کیونکہ ڈیموکریسیز ہیں نا یورپ، اور جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں. تو پچھلے سال جب میں جنیوا گیا، میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو دستیاب ہوگی، ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ، کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو اجاگر کیا، اور لوگوں نے تسلیم کیا. اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا، بیکاز وہاں اس کو کوئی ریسیپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی. اسی طرح OIC 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ گروپ کی، اور جو ابھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کووڈ کے دنوں میں، اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا، ترکی کے وزیر خارجہ کا، آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا. ان سب نے جس انداز میں ہمارے موقف کی تائید کی، اور جوائنٹ ہمارا اسٹیٹمنٹ، جوائنٹ کمیونیکے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ. اسی طرح میں کہوں گا کہ IPU، پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسیز گو ہینڈ ان ہینڈ. IPU میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ US کانگریس میں 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. 85 کانگریسمن نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے. آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مت سے اٹھایا گیا، اور ان کی ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو اٹھا، ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے، پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر، اس میں میں خود گیا، اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں نون بھی تھی، اس میں سب تھے. مشاہد حسین صاحب کا اس میں رول تھا، شہریار رحمان صاحبہ کا اس میں رول تھا، اس میں عطاء الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے، MQM کے دوست ہمارے ساتھ تھے.
تو سیاسی یہاں دھڑے بندیوں کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سب قیادت کو. انہوں نے مل کر, جو میرا کی نوٹ ایڈریس تھا, سب نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے. تو الحمدللہ ہندوستان جو ہمارے اندر ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو منہ کی کھانی پڑی, اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہوا. ہاؤس آف کامنز میں ہاؤس آف لارڈز کے لوگ تھے, اور جتنی پارٹیز ہیں, کنزرویٹو, لیبر, لبرل ڈیموکریٹ, سب موجود تھے. اب جناب میں سمجھتا ہوں اگر ایک سال کے عرصے کو آپ دیکھ لیں جو تقریباً ہونے والا ہے, اگر صرف عمران خان صاحب کی اور مصروفیات بھی تو ہیں, 120 سے زیادہ ان کی انگیجمنٹس ہیں کشمیر اسپیسیفک. ان کے انٹرویوز, ان کے گلوبل لیڈر سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ, ان کے خطوط, ان کے انگیجمنٹس, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. ہماری بہت سی فرینڈلی کنٹریز نے, آپ نے صدر اردوغان کی تو جوائنٹ سیشن کی جو تقریر تھی, آپ اس میں موجود تھے, آپ نے سنی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے, جو انہوں نے ترک قوم کی جو وابستگی اس مسئلے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو انہیں جوڑی, وہ تاریخ کا اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کھل کر, ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, جتنی تنقید ہندوستان کی غاصبانہ پالیسیز پر اس ایک سال میں ہوئی ہے, آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں, آپ چلے جائیے, میری بات پہ یقین نہ کیجیے, آج سے 4 سال پہلے اٹھا لیجیے ریکارڈ کو, دیکھیے کتنی خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, اور اس ایک سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کتنا کرٹیکل ہے. جو شائننگ انڈیا جو ہے, جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے, آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں, نارتھ ایسٹ سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک. میرے دوستوں, پھر ہم نے اس مسئلے کو, جو اس کی جہاں بنیاد رکھی گئی, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل, سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یہاں تشریف لائے, اور جو انہوں نے کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پریس کانفرنس میں آپ میں سے بہت لوگ موجود تھے. ان کا موقف, اقوام متحدہ کا موقف, یو این چارٹر پہ کیا کہتے ہیں, قراردادوں پہ ان کا کیا ابو ہے, وہ کہتے ہیں نا جی پرانی ہو گئی. نہیں, پرانی نہیں ہوئی, تجدید عہد ہوئی جب سیکرٹری جنرل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا, اور وہ ان کا اقوام متحدہ کا موقف تھا. اسی طرح میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے, اور میں نے ایک نہیں کم از کم 9 خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں, ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا یو این, ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل. اب لوگ کہتے ہیں یہ خطوں سے حاصل کیا ہوا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے. ہم ہوں گے نہ ہوں, ہم شاید نہیں ہوں گے کل, لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے, وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جو اس وقت کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھیں, جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے, اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ کی جن کے پاس قلم دان تھا, اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشیں کی, آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آرگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اٹھایا گیا, اور کتنے عرصے بعد؟ 55 سالوں کے بعد. لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کون سی نئی بات ہے. بھائی 55 سال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سلامتی کونسل یہی تھی, پاکستان کا موقف وہی تھا, قراردادیں وہی تھیں, گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھی. آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو, وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے. پھر آپ ورلڈ لیڈرز کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے. آپ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہے, چین ہے, ترکی ہے, ایران ہے, ملیشیا ہے, آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. پھر آپ دیکھیں جو آرٹیکلس, رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے آج کر چکا,
फिर ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ का जो मौक़िफ़ है, और फिर मत भूलिए कि इस एक साल में दुनिया के दारुल खिलाफ़ों में हमारे मिशंस ने और डायस्पोरा ने, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी शामिल हैं और कहीं कहीं तो सिख भी शामिल हुए, जो उन्होंने किरदार अदा किया सड़कों पे आकर, चौराहों पे खड़े होके, इसकी अगर कोई मिसाल है तो प्लीज़ मुझे कोट कीजिएगा अगर इस शब्द से पहले उठाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इमरान खान जब जाते हैं और तकरीर करते हैं, 25,000 का मजमा बाहर खड़ा होता है। अगर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना बड़ा मजमा पहले कभी इकट्ठा हुआ है तो कम से कम मेरी नॉलेज में ज़रूर इजाफा कीजिएगा, ताकि मैं उससे रहनुमाई हासिल करूं और देखूं कि हमें मज़ीद कोशिश क्या करनी है। नेवर, मैं वज़ीर ख़ारजा पहले भी रहा हूं और अब भी देखा है हमने, अल्लाह के फजल करम से ऐसा फ़र्क था जैसे दिन और रात में हो। क्यों? क्लैरिटी है, बिल्कुल इमरान खान में क्लैरिटी है कि कश्मीर का मसला, और दफ्तर ख़ारजा में क्लैरिटी है कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। इसी तरह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रूली इंटरनेशनलाइज हो गया ये इशू। अब आइए 5 अगस्त 2020 जो आने वाला है, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हमने पाकिस्तानियों और कश्मीरियों, और मैं उम्मा से भी कहूँगा, मिलकर हमने एक पैगाम देना है कश्मीरियों को, जिनके रिजॉल्व को, जिनकी स्पिरिट को क्रश करने की और रिजॉल्व को तोड़ने की हिंदुस्तान ने बेपनाह कोशिश की है, जबर से, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन से, शहादतों के बाद जो उनकी मैयतें हैं वालिदैन को न देकर, बिला वजह बच्चों को उठाकर, बच्चों के साथ ज्यादती करके, उनका रिजॉल्व वो नहीं तोड़ पाए और नहीं तोड़ पाएंगे। ये ख्याल है उनका, आप दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते, टूटने वाले नहीं हैं। इतना लहू जा चुका है उस धरती में, उस वादी में, न हक बह चुका है। वो बोलेगा, खून बोलता है और वो खून बोलेगा। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जितनी मकबूजा कश्मीर की क़यादत है कश्मीरी, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, लेकिन आज पाबंद सलासल है, आज वो कैद में है, आज वो जेलों में हैं, आज उनका सांस लेना मुश्किल है, आज उन पर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। सैयद अली गिलानी, उनकी उम्र को देखिए और उन पर जो जबर है उसको देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज मैं बहसीत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कश्मीरियों को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जब तक ये इसके असल हकदार इस मूवमेंट के आप हैं, आप लीड करें, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। आप आगे हों, कश्मीरी चेहरा आगे हो, मैं फ़ख्र से कश्मीरी चेहरे के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक आप पाबंद सलासिल हैं, जब तक आपकी ज़बानों पे ताले लगाए गए हैं, जब तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी तर्जुमानी भी करेंगे, आपकी आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह उस जज्बे को, उस हुर्रियत को बिल्कुल नहीं दबने की इजाज़त देंगे। अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं इस 5 अगस्त को, और एक पूरा एक्शन प्लान मुरतब हुआ है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोईद यूसुफ साहब आपका, आपके नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ शिबली फराज साहब का, इनकी मिनिस्ट्री का, जिन्होंने इसको मिलके फ़ॉरेन ऑफिस की रहनुमाई फरमाते हुए एक प्लान मुरतब किया है। और इंशाअल्लाह इस साल 5 अगस्त को पूरी कौम और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी बस रहा है दुनिया में, हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। इस्तेहसाल का पूरा साल हुआ है और हम 5 अगस्त को इस्तेहसाल के साल का हम उसको उजागर करेंगे और तजदीद अहद करेंगे कश्मीरियों के साथ।
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہماری منزل سری نگر ہے، انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے، اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ، اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے، اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے۔ وہ دن دور نہیں، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ۔ پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ، تم 100 شیلنگ کرو، نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں، ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا، معذور کیا گیا، ڈسیبل کیا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک نیا سٹیمپ، اور وہ دیکھیں، آپ نے تصویر دیکھی ہے، وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے، ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس کی اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا، جو اس ایک تصویر نے عکاسی کر دی، دل دہل گیا۔ اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاگتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تو میں یہ کہتا چلوں، پاکستان نے اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو۔ وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو، انشاءاللہ 5 کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یکجہتی کا، اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا۔ ہماری نظر، یہ پوری قوم یکجا ہے، ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے۔ ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے، ہماری نظر ہے، ہماری منزل ہے، اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا۔ پھر سولیڈیرٹی، یکجہتی کی واکس ہوں گی، اور قائدین، ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے۔ اگر وہ کشمیر کے کاز سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں، صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں، تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، منسٹرز کو، چیف منسٹرز کو یکجہتی کے طور پر، پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے سائلنس، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کئی دفعہ کہتے ہیں نا، خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، اس کا جو پیغام ہوتا ہے نا، that silence it speaks، اور وہ پیغام بھی انشاءاللہ جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بڑھا رہے ہیں۔ انٹرویوز ہوں گے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، دیگر ہمارے قائدین جو ہیں پارٹی کے وہ کریں گے، اور ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ خطوط جو ہیں گلوبل لیڈرز کو لکھے جائیں گے، احاطہ کیا جائے گا اس 1 سال کا، اور ان کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے، حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اوپیڈز جو ہیں، وہ مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان میں اوپیڈ چھپوائے جا رہے ہیں، اور اس کا پورا ایک پلان ہے۔ سیمینارز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک افیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہو گیا ہے، کیونکہ ہر گھر، ہر ہتھیلی میں ہے نا وہ، اور پیغام اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نے پوری ایک 5 اگست کی ایک سوشل میڈیا کیمپین ڈیزائن کی ہے، اور پوری سوشل میڈیا پر ہم کو
کشمیریوں کے اصل حقائق، ان کے ساتھ جو اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں، اس کی پوری داستان جو ہے، ظلم کی داستان جو ہے، وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس کیمپین کو اجاگر کیا جائے گا۔ ہمارے جو میموز ہیں، ہم یو این کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو پیش کریں گے۔ ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں، میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے، جتنے ہمارے مشنز ہیں، اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی، اور میں ایمبیسڈر سے گزارش کر رہا ہوں، I want to see them active. I want to see them active. This is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے۔ میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں، ایمبیسی میں ایک تقریب منعقد کرنا نہیں، مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے، مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ، تاکہ وہاں کی پبلک کو سینسٹائز کیا جائے۔ مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے، مجھے ان کے بیپرز چاہیے، مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسڈر کی کتنی رسائی ہے، جو پاکستان کا چہرہ ہے وہاں، وہ کر رہا ہے کیا؟ Is he twiddling his thumbs or is he doing something for this cause? And I want to see کس ایمبیسڈر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے۔ رپورٹ کریں to the South Asia desk and I want to see کس نے کیا کیا ہے۔ ایف ایم ڈائریکٹ کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے۔ I want to see and send your activity directly to me, all missions abroad. کس ایمبیسی نے کیا کیا ہے، کس نے انگیج کیا ہے، اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا، اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ لفاظی نہیں چاہیے، کام چاہیے۔ اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اویئرنیس کیمپین، بینرز، پوسٹرز، تھنک ٹینکس میں ان سے گزارش کروں گا، آر ایمبیسڈرز گو اینڈ اسپیک۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پاکستان کا وہاں چہرہ ہیں، یو ریپرزینٹ دا کنٹری، یو شوڈ بی سین انگیجنگ ان تھنک ٹینکس اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس نے کس تھنک ٹینک میں جا کے، کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے، اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا؟ میرے میں کمزوری ہے نا، کوئی مجھے سننا ہی نہیں چاہتا، کیوں نہیں سننا چاہتا؟ تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس تھنک ٹینک میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا۔ ہوں گی کار ریلیز ہوں گی، اور کینیڈا میں نے سنا کہ انشاءاللہ بڑی ایک زبردست، کووڈ کے باوجود کینیڈا میں ایک بڑی زبردست طریقے سے کار ریلی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے۔ اسٹریٹ پروٹیسٹ، ہاں ہمیں احساس ہے کہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے اور ایس او پیز ہیں، اور ہر ملک کے ایس او پیز ہیں، ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پڑھی لکھی ہماری کمیونٹی ہے تو وہ اس کو مینیج کر لے گی اور بہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ۔ تو ان کنکلوژن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں بہنوں، تم تنہا نہیں ہو، تمہیں تنہائی کی طرف دھکیلا ضرور گیا، راستے بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی پکار رہی ہے، راہل گاندھی کو نہیں جانے دیا جا رہا، ایئرپورٹ پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اگلے جہاز پہ اٹھا کے واپس پھینک دیا جاتا ہے دلی۔ تو ہمیں احساس ہے کتنی مشکلات، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا آپ کو دبایا جا رہا ہے، لیکن بالکل یہ پیغام آپ کے پاس جا رہا ہے، ہمارے جو ایئر ویو سے جا رہا ہے، ریڈیو پاکستان سے جائے گا، سوشل میڈیا سے جائے گا، پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے جائے گا، آپ تنہا نہیں ہیں۔ ہر پاکستانی گھرانہ، ہر پاکستانی بچہ، ہر پاکستانی بزرگ، ہر پاکستانی مستور 5 اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی، تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی۔ جو دادیاں ہیں، جو نانیاں ہیں، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، قائد اعظم کیوں محمد علی جناح اس کو پاکستان کی شاہ رگ کہتے تھے، کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل، میرے پانی، میرے یہ لہلہاتے سبز کھیت جو ہیں، اس کے لیے کیوں کشمیر ضروری، میرے لیے ضروری ہے، کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے، نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے۔ ہمارے بزرگ چلے گئے، بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کا بیٹا تو ہے، اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے، اس کے سینے میں جو راز ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں۔ اور اس لیے ہم نے یہ 5 اگست
جو ہے اس شدمت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہو. محیط صاحب بھی کچھ بات کریں گے, شبلی بھائی بھی کریں گے. شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بڑے مفصل طریقے سے, بڑے آرٹیکولیٹلی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کشمیر کے حوالے سے. میں بہت ہی مختصر بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی ماضی میں کرتے آئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے شاید اس یکجہتی میں ہماری پچھلی ادوار میں وہ متحرک اور وہ اس میں ایک وہ ولولہ نہیں تھا شاید, جس کی وجہ سے بھارت کو یہ غلط فہمی ہوئی اور اس نے وہ اقدام کیا جو کہ اس نے کیا. اب میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ باتیں تو سب شاہ صاحب نے کر لی ہیں کہ اس نئی جو جدوجہد آزادی میں جو ایک نئی روح پھونکی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے یونائٹڈ نیشن کے خطاب سے, تو اس وقت سے لے کر اور اب تک ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں, جو بھی ہم نے اس میں اس کو ایک نئے طریقے سے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے, اپنی اس سولیڈائٹی کو, اس یکجہتی کو کشمیری عوام کے ساتھ ملانے کی, تو اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ہم پورے جوش ولولے کے ساتھ اس 5 اگست کو کشمیری پرچم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں پہ لہرائیں. میرے جو لکھنے والے کالمسٹ ہیں دوست, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں, اور جو میڈیا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا ہی ایک مفصل سا ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کو محیط یوسف ابھی آپ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اس میں ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ, کہ انڈیا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ بات ویسے نہیں رہے گی جس طرح کے گزشتہ 70 سال سے تھی, اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کشمیر وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. ہماری حکومت کی پوری سپورٹ ہے, پوری کنوکشن ہے, پوری کمٹمنٹ ہے. تو یہی بس میری ریکویسٹ تھی کہ آپ کے ساتھ سے پوری قوم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 5 اگست کو اس میں بھرپور حصہ لیں جہاں پہ بھی وہ ہے. مجھے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تفصیلات. جی شکریہ منسٹر صاحب. بڑے جامع طور پہ وزیر خارجہ نے آپ کو پس منظر بھی بتا دیا اور 5 اگست کا بھی بتا دیا. میں صرف مختصراً آپ کے سامنے 4-5 مخصوص چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک نیشنل نیریٹو کے طور پہ ہمیں آئندہ سامنے لانی چاہیے اور ایک ہو کے اس پہ چلنا ہے. اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ ادا کر کے, کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی تفریق نہ تو کبھی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے, اور ہماری باقی گفتگو شنید میں بھی میڈیا کے دوستوں سے شبلی صاحب اور میں کل بھی بلکہ ایک بات چیت ہو رہی تھی, تو مکمل سپورٹ جو ہے اور یکجہتی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, ایک تو یوم استحصال ڈے آف ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا, اس نام سے ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ استحصال کو 1 سال گزر جائے گا بدقسمتی سے 5 اگست کو. اس دن ہوا کیا؟ ایک غاصبانہ قبضہ. جو ہندوستان کی بربریت ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی, لیکن اس دن ایک ملٹری سیج جو ہے وہ ہندوستان نے ری انفورس کی. کشمیر سیج ڈے اگر آپ انگریزی کی اصطلاح دیکھیں. ایک اور بات میں واضح کر دوں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر. وہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جس پہ وہاں پہ اس کی حکمرانی ہے, جو کہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے. کیونکہ ہندوستان تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتا ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو نہیں مانتا. اب تو شملہ ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی حرکت کر کے ویکن کیا ہے. اس لیے اس علاقے کا جو مخصوص نام, پراپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے, وہ ہے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, IIOJK, تاکہ پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف بین الاقوامی دنیا میں واضح ہو
کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی حکمرانی کر رہا ہے، یہ انلیگلی آکیوپائی کر کے ملٹری سیج اور اپنے غصبانہ قبضے کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ ڈیموگرافی کو ہندوستان چینج کرنا چاہتا ہے، کشمیر کی اقلیت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کو۔ تو آج ہم وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیموگرافک اپارٹائڈ ہو گئی ہے وہاں پہ۔ جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کو یاد کیجیے، بالکل وہی جو ہو رہا ہے، اور یہ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، کشمیر میں آپ کو اس سے سب سے اس کی بری مثال ملتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے اجاگر کرنی ہے۔ ایک بات میں اور کر دوں اور پھر کچھ آپ کو مخصوص ایکٹیویٹیز کا بتا دوں گا بہت جلد۔ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہندوستان کا ایک حربہ ہے پچھلے سال سے، جس کو بدقسمتی سے صحیح طرح پروجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں۔ ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کو یہ کہہ رہا ہے IIOJK میں کہ پاکستان نے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے 5 اگست کو حل کر لیا، آپ کس امید میں بیٹھے؟ تو پہلا پیغام تو میں آپ کو 5 اگست کے حوالے سے یہ دے دوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی کشمیر کو بلایا، نہ کبھی ایسا ہوگا۔ ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے چلے گئے، اور وزیر خارجہ نے یہ بات نہیں کی، لیکن ان کی وزارت کی وجہ سے، ان کی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ سامنے آ رہا ہے، سرزرش ہو رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ملک جو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں یا IIOJK نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال نہیں ہو رہے۔ کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، اگر کر رہا ہے تو صرف ایک چیز پہ کر رہا ہے۔ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ایک ملک ہے اور اس کا نام ہندوستان۔ دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہندوستان ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں صرف کر رہا، انسانی حقوق صرف پامال نہیں کر رہا، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں 5 اگست کے بعد سے، پہلے بھی تھیں، لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ یہ میرے دفتر میں ہم نے یہ کام کیا اور دیکھا تو 2 سے 3 دن لگے صرف فہرست بنانے میں کہ کون کون سی انٹرنیشنل کنونشن، قانون اور بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا میسج ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جس راہ پہ مودی سرکار چل پڑی ہے، وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ ہے کہ کشمیری اپنا حق خود ارادیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جو ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ صرف ایک وقت کا انتظار ہے جب وہ ہونا ہے۔ 5 اگست کی مناسبت سے وزیر خارجہ نے آپ کو کافی ایکٹیویٹیز بتا دی۔ 10 بجے صبح انشاءاللہ 5 تاریخ کو 1 منٹ آف سائلنس ہوگا پورے پاکستان میں، سائلنس بجائے جائیں گے، اور اسی وقت اسلام آباد میں ایک سولیڈیرٹی مارچ صدر پاکستان عارف الوی صاحب لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس میں وزیر خارجہ شبلی صاحب، میں اور دیگر جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اسی وقت تمام پروونشل کیپٹلز میں بھی ایک سولیڈیرٹی مارچ کا انعقاد ہوگا۔ مظفر آباد میں مارچ ہوگی، صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر لیڈ کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اس کو جوائن کریں گے اپنے اسمبلی کے خطاب سے پہلے، جو کہ 12 بجے کے بعد کسی وقت اس کا انعقاد ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں، اور آپ کے توسط سے میں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں موجود ہیں، کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ 4 تاریخ اور 5 تاریخ کی شام کو ہم ایک پورا پروجیکشن کریں گے جس میں ہم کشمیر کے مسئلے کی تاریخ، ہندوستان کی تمام جو خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی، اور 5 اگست کے حوالے سے بہت سی جو ہمارے پیغامات ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہاں بھی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اس کو کور کریں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھیں کہ وہاں کیا میسیجز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میں
یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہم اپنا میمو پرووائڈ کریں گے وزارت خارجہ کی طرف سے، جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوں گی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں شکر گزار ہوں سول سوسائٹی کا، کیونکہ میری نظر سے گزری ہیں پچھلے 2-3 دن میں سول سوسائٹی، ہماری تھنک ٹینکس نے از خود بکلیٹس تیار کی ہیں، کتاب تیار کی ہے پوری، جس کی غالباً لانچ بھی شاید ہو رہی ہے، مجھے بتایا گیا ہے، جس میں یہ تمام چیزیں قلم بند ہوئی ہیں جو دنیا کہتی رہی ہے ہندوستان کے بارے میں کہ کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور آخر میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ 3, 4 اور 5 تاریخ یہ 3 دن ہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طور پر ہمارا ساتھ دیجیے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، کشمیری ہونے کے ناطے یہ معاملہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. کوئی اور چیز ان 3 دنوں میں آپ کے میڈیا چینل پہ نہ آئے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا. یہ میری آپ سے پرسنل بھی گزارش ہے اور ریاست اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی. 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور بھی بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی قبل از وقت ہے. انشاءاللہ 4 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب خود، وزیر خارجہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو اور کچھ فیصلوں سے بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. نویز صدیقی صاحب ڈان نیوز سے. کووڈ ہے، اب انسرٹن ہے کہ کیا یو این جی اے کا سیشن ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اگر ہوتا ہے تو کشمیر کے ایشو کو کیسے پیش کریں گے آپ پرائم منسٹر صاحب کو جائیں گے. دوسرا سری نگر، آپ نے کہا کہ کشمیر ہائی وے کا نام ہٹا کر تبدیل کر کے سری نگر رکھا جائے گا. سری نگر سے زیادہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کا نام زیادہ فورسفل ہے؟ اور ماضی میں ہندوستان کے سابق پرائم منسٹر آئے تھے اور پاکستان کے سابق پرائم منسٹر نے کے حکم پر کشمیر کے جو سائن بورڈ سے اس ہائی وے کے اوپر ہٹا دیے گئے تھے کہ انہیں برا لگے. کشمیر کا نام زیادہ فورسفل نہیں ہے. دیکھیے کشمیر کا نام بالکل اس کی تو فورس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے پر لیکن سری نگر ایک منزل ہے. کشمیر کے جب کشمیر کہتے ہیں تو اس میں تو آزاد کشمیر بھی آ جاتا ہے جو اللہ کے فضل سے آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، اور علاقے بھی آ جاتے ہیں جو کہ آزاد ہیں، مطلب گلگت بلتستان آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. جب سری نگر کی آپ بات کرتے ہیں نا تو اس سے فوکس ہوتا ہے وہ علاقہ جس پر غاصبانہ اور غیر قانونی قبضہ ہے. ان ویو زیادہ وہ پوائنٹ زیادہ اجاگر ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو بورڈ ہٹائے گئے رکھے گئے وہ بات پرانی ہو گئی ہے. ان سے بھی میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو وجودی مسئلہ کشمیر سے اس نے جنم لیا، تو انہیں بالکل اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی آواز ملانی چاہیے. اس ہمارے 5 اگست کے ان جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں بڑھ چڑھ کر ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. اور میری آپ سے جیسے محیط صاحب نے کہا، دیکھیے ایونٹس تو ہوتے ہیں. اب 3 کو کیا ہوگا، 4 کو کیا ہوگا، خبریں تو ہوتی ہیں، نیشنل بھی ہوں گی، انٹرنیشنل بھی ہوں گی. وہ خبریں چھپ نہیں سکتی اور آپ نے رپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ترجیحات، اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، کوئی چیز بھی ہو، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے اس کو فوقیت دیجیے. ہاں، یو این جی اے میں دیکھیے اس وقت بحث چل رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی سپٹمبر میں بھی نیو یارک میں حالات اتنے اچھے غالباً نہیں ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ابھی بھی کرونا از اے سیریس ایشو. 1,45,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں وہاں. 46 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مبتلا ہیں اس مرض میں. ورچوئل ہونا چاہیے. بٹ دیر آر سم پیپل وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں فزیکل بھی ہونا چاہیے. تو اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا کوئی ہائیبریڈ ہو جائے کہ کچھ ممالک جو ہیں جو ورچوئل کرنا چاہیں تو اپنی اسٹیٹمنٹس ورچولی دے دیں اور جو جانا چاہیں وہ کر دیں. ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے تو اس پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کیا کرتا ہے. ڈیلیگیشن کو وزیر اعظم لیڈ کرتے ہیں یا کوئی اور لیڈ کرتا ہے. جناب وزیر خارجہ صاحب آپ سے مختصر سوال کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ تمام پہلوؤں پر باخبر کی روشنی ڈالی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باخبر لوگ تو جانتے ہیں، عام
अवामुन्नास की तरफ से आपसे सवाल करता हूँ कि आप माजी में भी वज़ीर ख़ारजा थे, क़दावर वज़ीर ख़ारजा थे, आज भी वज़ीर ख़ारजा हैं। माजी की ख़ारजा पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी क्यों इतनी वो ज़ईफ़ रही और आज की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो तेज़ी से गामज़न नज़र आ रही है? माजी में जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर को सख्त खाने में डाल दिया गया, ये के बाद दीन चेयरमैन कश्मीर कमेटीज़ भी आते रहे और भी सरकारी सतह पे जो है फंड बड़े मिसयूज़ होते रहे और कश्मीर पे काम ज़रा सा नहीं हुआ। देखिए, मैं सवाल समझ गया आपका। देखिए, माजी में इसमें मैं इसका जवाब ले लेना जी, इसका जवाब तो ले लेना। देखिए, कश्मीर के मसले से कोई लाताल्लुक कभी नहीं रहा, माजी में भी और आज भी। फ़र्क ये रहा कि पिछली मर्तबा आपने कहा तो पाकिस्तान उस वक़्त फोकस कर रहा था, लपेट में था दहशत गर्दी की जंग, और दुनिया का जो फोकस था वो 9/11 के बाद उनकी तरजीहात तब्दील हो चुकी थी। और हिंदुस्तान ने बड़ी चालाकी से, जो ना लुम्बड़ी वाली चाल चली, बड़ी चालाकी से उन्होंने जो तहरीक खुद इरादियत की जो तहरीक है उसको उन्होंने दहशत गर्दी से मंसूब कर दिया। और जी बाहर से आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, आके यहाँ धमाके करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने उस सारे नैरेटिव को जी और एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट को उन्होंने दहशत गर्दी में लबादे में लपेटने की कोशिश की, और बहुत से लोग, बहुत से ममालिक उसमें बह गए। लेकिन आज दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह, अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने दहशत गर्दी को भी शिकस्त दी है और किस तरह पाकिस्तान के एरियाज़ को उनसे आज़ाद करवाया है, किस तरह से आज अफ़गानिस्तान में पीस और रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में हम एक माविन और एक दोस्त अपने आप के तौर पे हमने पेश किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर मैं मुबारक देता हूँ, कल ईद है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्लाह के फजल व करम से इसमें बहुत से दोस्तों का किरदार है, पाकिस्तान का कलीदी किरदार है कि जो फैसला हुआ है अफ़गानिस्तान में ईद सीज़ फायर का, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। फैसला हो गया है कि इंशाअल्लाह अंदर चंद दिनों में 5000 कैदी, जो दोहा में हम मुआहदे में दस्तखत करने में मैं गया था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, 5000 जो हैं जो तालिबान जो कैदी हैं वो भी रिहा हो जाएंगे और 1000 वो भी छोड़ देंगे। और इंशाअल्लाह ईद के इस सीज़ फायर के बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर, माहौल बनेगा जिससे कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसका आगाज़ होगा। तो आज वहाँ जैसे जैसे वेस्टर्न फ्रंट पर हमारी, हिंदुस्तान ने क्या किया, उन्होंने तो चालाकी से हमें 2 फ्रंट्स में धकेल दिया। आज अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने किया वहाँ हमें कामयाबियाँ हासिल होनी शुरू हो गई हैं और हिंदुस्तान तन्हाई का शिकार हो रहा है। आज नेपाल आंखें दिखा रहा है, आज लद्दाख में जो कुछ हुआ, जो चीन की सूरत हाल है वो आपके सामने है, आज श्रीलंका की क्या कैफियत है, आज पाकिस्तान क्या सोच रहा है। तो ये अब तवज्जो वापस आ रही है और इस हुकूमत की क्लियर पॉलिसी है कि हमने कश्मीर के फोकस को दोबारा उजागर करना है। ये एक हकीकत है कि अगर इस दिन पे खास तौर पे, यानी ठीक है इमरान खान साहब भी अवॉइड करते हैं अपोजिशन के साथ बैठने में और अपोजिशन भी अवॉइड करती है, लेकिन आप स्पीकर साहब और ये सारी क़यादत आप अक्सर कहा इकट्ठे बैठते हैं तमाम तरह के बात के बाद, क्या ही अच्छा होता कि पूरी पाकिस्तानी क़यादत बैठाते हैं फिर भी रूठ जाते हैं, फिर रातों रात मान भी जाते हैं। ये खूबी है, अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं सब कह रहा हूं ना कि आम आदमी का कंसर्न ये है कि काश इस मामले में जब आप बाहर गए आपने इंशाअल्लाह बैठेंगे, आपका सवाल आ गया समझ, इंशाअल्लाह बैठेंगे। 5 तारीख को सेनेट का स्पेशल इजलास मुनक़्क़द हो रहा है, उसमें बैठेंगे और मेरी ख्वाहिश होगी और मैंने फॉरेन ऑफिस की तरफ से पूरा एक बड़ा मुफस्सल रेजोल्यूशन तैयार भी किया है और मैं दीगर जमातों के जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनकी खिदमत में पेश करूँगा कि उसको देख लें, उसका मुताला फरमा लें और कोई उसमें अगर वो कोई समझते हैं कमी पेशी है हम दूर भी कर लेंगे। तो हम चाहेंगे कि यकज़बां होकर इकट्ठे बैठ कर आवाज़ उठाएँ। हाँ नहीं ये जो सेनेट का हाँ जी सर, माइक आपके सर, माइक के मुताबिक
आ जाएगा सर, क्यों नहीं सर, आ जाएगा। माइक मैं दे दूंगा, अपने हाथ से दे दूंगा, क्या ऊपर पास सर जी। मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। एक तो इंटरनेशनल मीडिया को आप एनओसी की तरफ लेकर गए हैं, उनकी सफीरों को जो कि कश्मीर के इशू पर एक पेज पर है, उनको अभी तक विजिट नहीं करवाया गया ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, कश्मीर से हट करके बड़े एग्रेसिव मूड के अंदर थे आप गुज़िश्ता दिनों से, असेंबली में भी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी, कभी इस तरह की एग्रेशन आपकी सियासत में हमने देखी नहीं है। माफी में भी बहुत सारे मामला आप बड़े तेजी से सुलझाते रहे, तो क्या अब ये राय बहुत तेजी से जुदा हो रही है या दोबारा से? नहीं, देखिए, आई हैव बीन इन दिस गेम लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड। देखिए, कहते हैं ना, दरिया चढ़ता भी है और उतरता भी है। हमने दरियाओं को चढ़ते भी देखा है, उतरते भी देखा है, ठीक। तो बिला वजह मौत से टकराइए नहीं। अगर नहीं टकराएंगे तो दरिया चलता रहेगा, और अगर समझेंगे कि बिला वजह उस दरिया की मौजों में खलल डालेंगे तो ज़बां हम भी रखते हैं। और ये भी वाज़े कहता चलो कि ये जो रविश अपनाई गई थी, ये वहाँ शोर शराबे की, क्लियर कट में आज कह रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ। अगर अपोजिशन समझती है कि वो दबाव के तहत और वो शोर शराबे से हाउस को दबा सकेगी, तो फिर सुन ले, ना वहाँ कोई और बोल सकेगा, ना मेरा बेटा बिलावल बोलेगा, और ना फिर कोई और नून का बोलेगा। हाँ, आइए हदूद क़यूद तय कर ले, एहतराम से सुने, एहतराम से सुनाएं। आप जो नुक्ताचीनी करना चाहते हैं करें, आपका हक है। तनकीद से हम घबराते नहीं हैं, वी आर पॉलिटिकल पीपल, वी कैन टेक एंड वी कैन रिटर्न। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आवाज़ दबा सकेंगे, बिल्कुल ही दबा सकेंगे। अगर आप समझेंगे कि आप हमारी आम ट्विस्टिंग कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। वाज़े पैगाम है, कान खोल के सुन ले, नहीं दबेंगे। एलओसी का बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। हम ले गए, जर्नलिस्ट को ले गए, पार्लियामेंटेरियन को लेके जा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि डिप्लोमेट्स भी अगर जाएं तो अपनी आंखों से देखें, तो यकीनन उनको इम्पैक्ट होगा। गुड आइडिया, थैंक यू सर। माइनॉरिटीज है वो भी तंग है वहाँ पे। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, अभी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये कहा गया। अब जो भारत जो है जंगी साजो सामान की खरीदारी या फिर तैयारे की खरीद रहा है, तो भारत करना क्या चाहता है? भारतीय मीडिया के ऊपर एक हुक्म मचा हुआ है कि वो जो तैयारे उससे खरीदते हैं वो यानी पाकिस्तान और चाइना को किस हद तक वो तय करेंगे। इसके बारे में देखिए, भारत तो अपनी कोशिशें करेगा। उनका हमेशा ये काविश रही है, कोशिश रही है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए, और अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है कि हम अपना दिफा करें। और आपने देखा कब उनने हम पे जारियत की, तो फिर चाय के कप के साथ अभिनंदन को वापस भेजा गया, तो वो भी है। तो ऐसी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हमारी अफवाज पाकिस्तान का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं, और पूरी तरह वो हर चीज़ पर उनकी नज़र है, और वो कोशिश करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की भी कोशिश करता है। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ किया आपके सामने है, जो काविशें हैं। और मैं ये भी कहता चलूँ, और गलत फहमियाँ पैदा करने की भी कोशिश करता है। अब मैं समझूंगा कि चमन पे जो कल हुआ है नहीं होना चाहिए था। हमने इस मसले को अफगानिस्तान के साथ टेकअप किया है, दफ्तर खारजा ने टेकअप किया है। मैंने अपने सफ़ीर को कहा है कि वहाँ टेकअप करें। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हनीफ अतबर साहब का, उन्होंने नोटिस लिया है, और मुझे उम्मीद है इस मसले को खुश उसलूबी से सुलझाया जाएगा। सर, इसमें मैं एक वजाहत कर दूँ, चमन वाला आपने जिक्र लिख रहा था कि ऐसे चल रहा था कि पाकिस्तान ने कोई बग़ैर किसी जो है अल्टीमेटम के बॉर्डर बंद कर दिया एकदम से। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है। ग्राउंड की सिचुएशन इससे बिल्कुल बरक्स है, और कोई इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं उठाया गया था। किसी भी मायने, किसी भी वहाँ पे अरेंजमेंट की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने नहीं की इस सारे एपिसोड। यस सर, क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा कहा है। कश्मीर कभी रियासत नहीं थी। रियासत जम्मू कश्मीर व अक्सार तिब्बत थी, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गिलगित बल्तिस्तान था। अब सवाल ये है कि कश्मीर के हवाले से आपने कहा हम श्रीनगर जाएंगे, आप राय शुमारी के ज़रिए जाएंगे या जंग से? और दूसरा सवाल है ये
کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے بھائی جان؟ ختم. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ قید میں ہیں، ان کا کوئی آواز نہیں، ہم آواز ہیں، تو آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ اتنا امپاور کریں گے کہ وہ جا کر کشمیریوں کا نمائندہ؟ آزاد کشمیر کی حکومت ماشاءاللہ ہمیں بڑا احترام ہے، اور ہمارے جو صدر ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار رہ چکے ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے وہ بڑے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور تاریخ پہ نظر ہے ان کی، اور ان کو پل پل کی خبر ہے، اور جب بھی ان سے نشست ہوتی ہے تو کوئی بڑی انٹرسٹنگ بات ان سے نکلتی ہے اور سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور بڑا ان کا نالج ہے. آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے بالکل ہمارا چہرہ ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ، ان کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارا مقصد ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آگے ہوں. میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر آگے ہوں، میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، کوئی بات نہیں. مقصد ایک ہے نا، ہم نے منزل کو دیکھنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے؟ منزل ایک ہے، اور انشاءاللہ وہ کشمیر کی آزادی ہے. تھینک یو سر. جی سر. سر حکم. کیا ریاست پاکستان آج تک ہر شعبہ زندگی سے لوگوں کو بیٹی قائم کی ہے کہ جو ورلڈ لیول پہ جاتے ہیں، جو بزنس مین جاتے ہیں یا ہمارے جرنلسٹ جاتے ہیں یا علماء کرام جاتے ہیں، انہوں نے اس ایشو کو اجاگر کیا؟ دیکھیے کمیٹی ایک کا تو جواب لے لے، میں ہاتھی کا جواب دے رہا تھا. کتنے کوشچنز ہیں؟ میرے 3 کوشچن ہیں. اچھا فرمائیے. مراد شریف صاحب نے ایک اعلان کیا کہ جی قومی اساتذہ جات کو لوگوں کی رفاہ عامہ کے لیے استعمال کیا جائے، جس میں نران اس کا کشمیر سے تعلق ہے؟ کشمیر سے تعلق ہے؟ پاکستان تو ہے نا، ریاست پاکستان تو ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر. کشمیر پہ سوال ہے، کیجیے، چھوڑیے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی. بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کو ان کے سارے خیال کی لگ جائے. اس نے میڈیا کا انڈیا کے بھائی جان دعویٰ کرتا تھا، اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد، این آر سی کے بعد، بنگلہ دیش جیسا ملک جو ان کے قریب تر تھا آج نالاں ہے. نالاں ہے کیونکہ وہ بنگالیوں کو دیمک کہتا ہے. آج کا جو آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والا حکمران ہے وہ بنگال کے مسلمانوں کو، بنگالیوں کو دیمک کہتا ہے. بنگالی نہیں کہتا، دیمک کہتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی نالاں ہیں. جمہوریت کا لبادہ بالکل تھا. آج ہندوستان کی سول سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ جو ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا تھا اس کا اس بی جے پی سرکار نے حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس کا چہرہ انہوں نے بالکل اس کا سیاہ کر دیا ہے. تھینک یو.